आवाज़ न निकले सिसकियों की। अर्ज कलम अली आतिश किस्त 164। नमल रिधम के सामने बैठी थी। उसके पीछे शायान खड़ा था। रिधम खिला में घूर रही थी। कमरे में यासियत बिखरी खामोशी छाई थी। शायान का हाथ नमल के कंधे पर धरा था। वो उस पर हल्का सा दबाव दे रहा था। नमल के वजूद में उठती लर्जिश उसकी हथेली पर महसूस होती थी। नमल की धुंधलाई आंखें रिधम पर जमी थी। रिधम एक ही सिमत में देखे जा रही थी। तभी नमल ने गला खंकारा और धीमे लहजे से उसे मुखातिब करते हुए बोली, कैसी हो रिधम? नमल ने उसका हाथ भी थाम लिया था। उसके हाथ को मोहब्बत से गाल से लगाते वो उसकी मुरझाई सूरत देख रही थी। रिधम ने अपनी निगाहों का जाविया न बदला। मैंने उसे कहा था कि वो मुझे मार दे, लेकिन उसने मेरे बच्चे को मार दिया, रिधम ने कहा। नमल के दिल पर किसी ने घूंसा मारा था। उसने लबों को भींचकर सिसकी दबाई। तुम्हें उस सब को भूलना होगा। नमल की बात पर अब की बार उसने नमल का चेहरा देखा था। नमल उससे निगाह ना मिला सकी थी। वो जानती थी कि ये कहना आसान है, लेकिन इस बात पर अमल बहुत मुश्किल होगा। अभी तो मैं वो सब ठीक से याद करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे वो रात धुंधली सी भी याद नहीं। बस पेट में जब तकलीफ़ उठती है तो एहसास होता है कि मैंने क्या खो दिया। मुझे अभी सब याद करना है नमल। उसका लहजा बेतासुर था। नमल चुप हो गई। वो बस यही कह सकती थी। उसके बाद नमल उसके हाथ की पुश्त को चूमती रही। रिदम खामोश रही थी। जब नमल उठकर जाने लगी तब उसने नमल को उसी बेचारगी से पुकारा था जैसी बेचारगी से अपनी अम्मी को पुकारा था। नमल। नमल उठती दोबारा बैठ गई। हाँ मेरी जान। रिदम ने नमल की तरफ चेहरा किया। रिदम की आंखें यकायक भीग गई थी। रागिब ने मुझे बच्चे को देखने भी नहीं दिया, और अब भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहती थी कि वो था कैसा, था कौन, लेकिन वो बस चुपचाप बैठे रहे। मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। मैं अम्मी के साथ घर चली जाऊँगी। उन्हें मेरा एहसास नहीं है। बताओ ऐसा कौन करता है? उन्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था। वो रुंधी आवाज़ से कह रही थी। नमल ने तकलीफ से रिधम को देखा। उन्होंने तुम्हारे बारे में ही सोचा था, तभी उसे नहीं दिखाया। शायद तुम बर्दाश्त ना कर सकती। जो गोली तुम्हारा पेट चीरती गुजरी, उसने तुम्हारी बच्ची के सर पर दाग दिया था। वालदैन कहाँ बर्दाश्त कर पाते हैं ये सब। ये रागिब भाई की ही हिम्मत थी। उसने दिल में सोचा अभी बस रिधम को हौसला देना था। ये समझाने का वक्त नहीं था। अतिया बेगम ने एहतियातन बाहर निकलते ही उसे समझा दिया था कि रिधम रागिब को कुछ भी कहे, नमल बस उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहे। अभी वो सदमे में है। रागिब के किरदार की सफाई बाद में दी जा सकती थी, बल्कि जब रिधम सेहत याब होगी तो सब खुद समझ जाएगी। इसलिए अभी जो वो कह रही है उसे मान जाना और हाँ में हाँ करना ही बेहतर होगा। मैं रागिब भाई से बात करूँगी। उन्हें इस अमल पर सरजनिश भी करूँगी। तुम क्यों फिक्र करती हो? हम उन्हें देख लेंगे। नमल ये बात हल्के फुल्के दोस्ताना अंदाज में कहना चाहती थी, लेकिन उसका गला रुंध गया था। उसने थूक निगल कर खुद को कंपोज किया था। शायान का हाथ उसके कंधे पर ही धरा था। वो खामोशी से उन दोनों को सुन रहा था। रिदम ने सर ना में हिलाया। अब तुम भी उनसे कोई बात ना करना। अब किसी बात का कोई फ़ायदा नहीं। मैं अम्मी के घर चली जाऊंगी। अब मैं दोबारा उनके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे उन्हें देखना भी नहीं। उसने टूटे लहजे से फैसला सुनाया था। नमल ने लब भींच कर सर हिलाया। फिर कुछ देर बाद शायान को देखा। शायान और उसकी भी निगाहें मिली थी। रिदम को याद आया कि शायान नमल को उसके घर नहीं आने देता था। रिदम को अब शायान पर गुस्सा आया था। अब ये क्या करने आया है यहाँ? तुम्हारी निगरानी करने? वो दोनों इस बात पर चौंके थे। नमल को पहले तो समझ ही ना आई, और जब बाद में समझ आई तो वो उछली। उसने तेजी से पलटकर शायान को देखा था, जिसके चेहरे पर नासमझी फैली थी। कुछ रिदम का लहजा कमज़ोर और धीमा था, इसलिए वो उसकी बात को मुकम्मल नहीं सुन सका था। नमल तेजी से रिदम के चेहरे की तरफ झुकी।
آہستہ اور نرم آواز میں بولی۔ نہیں ردھم، یہ مجھے تم سے ملوانے لائے ہیں۔ اس وقت کی بات الگ تھی، اب یہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، تم سے ملنے سے نہیں روکتے۔ ردھم نے آنکھیں موند لی۔ ٹھیک ہے۔ نمل نے سکون کا سانس لیا۔ میں تم سے بعد میں ملنے آؤں گی، ابھی تم آرام کرو، میں باہر ہی ہوں آنٹی کے ساتھ۔ نمل اٹھ گئی تھی۔ ردھم نے کہا، باہر راغب بھی ہیں؟ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ نمل نے اس کا بند آنکھوں والا زرد چہرہ دیکھا۔ ہاں وہ باہر ہیں، میں انہیں بھیجوں؟ ردھم نے آنکھیں آہستگی سے کھولی۔ نہیں، انہیں نہیں بھیجنا، انہیں کہہ دینا وہ اندر نہیں آئیں گے۔ میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی، انہوں نے میرا دل توڑا ہے۔ وہ رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ نمل نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن وہ چپ ہو گئی۔ شایان کا ہاتھ تھام کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ باہر عطیہ بیگم اس کے انتظار میں ہی تھی۔ کیسی ہے اب؟ نمل نے آنکھوں کی نمی کو پونچھ کر گہرا سانس بھرا۔ اتنی ہی تکلیف میں ہے اور راغب بھائی سے بہت ناراض ہے۔ عطیہ بیگم نے بھی گہرا سانس لیا تھا۔ اللہ صبر دے گا تو سب بھول جائے گی، ابھی تو اسے بہت وقت لگے گا۔ 10 بچے بھی ہو گئے لیکن اس بچے کی کمی کھلتی رہے گی۔ یوں لگے گا جیسے کہیں بیٹھی ہو، وہ دیکھ رہی ہے، ہر وقت ساتھ ہے۔ رات کو پیٹ پر دباؤ محسوس ہوگا جیسے وہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ یہ ممتا کے تقاضے ہیں جو ماؤں کو پاگل ہونے پر مجبور کرتے ہیں۔ اولاد بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ شایان نمل کے حکم میں کھڑا ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں ردھم کا ادھورا جملہ گھوم رہا تھا۔ وہ نمل سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی وہ فی الحال چپ تھا۔ راغب کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، تبھی وہ ان کی جانب آیا۔ اس نے آ کر عطیہ بیگم اور نمل دونوں کو دیکھا تھا۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، آپ لوگ یہاں رک سکتے ہیں؟ اس نے سوال کیا تو ان دونوں نے ہی سر ہلا دیا۔ ہم یہی ہیں شام تک۔ راغب نے شایان کو دیکھا۔ اور تم؟ شایان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بھی یہی ہوں، تم بے فکر رہو۔ راغب نے اسے مشکور نگاہوں سے دیکھا اور پھر وہ راہداری سے آگے بڑھ گیا تھا۔ تم نے یوں ہی زحمت کی، ہم اسپتال ہی آ جاتے۔ تم کیسے ہو؟ یہ سب اس کے جملے ادھورے سے نکل رہے تھے۔ وہ اسے سمجھانا، حوصلہ دینا اور اس کی تکلیف کم کرنا سب ایک ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سرخی اور بے کلی ماں رخ کے دل پر کوڑے برسانے لگی تھی۔ اولاد کھونا کیسا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور وہ بھی جب کسی ایسے نے اس تکلیف کو برداشت کیا ہو جو کبھی دل تک کی رسائی رکھتا ہو تو اس کا تو درد اپنا درد لگتا ہے۔ ماں رخ گاڑی سے اتر کر بولی تھی۔ انہیں لوکیشن مل گئی تھی، ڈرائیور سب جانتا تھا۔ راغب نے اسے رخصت کر کے ملازم کو سامان اندر لے جانے کا کہا تھا۔ اس نے ماہ رخ کی بات پر بس اسے دیکھا، پھر وہ چچی کی طرف گیا تھا جو کانپ رہی تھی۔ انہیں بھی راغب کا دکھ دکھائی دے رہا تھا۔ میرا بچہ، اللہ تجھے صبر دے، وہ کہہ کر اس سے لپٹی اور راغب ٹوٹنے لگا، لیکن ابھی اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ آنسو جو زہر بن چکے تھے انہیں وہ دل میں اتار رہا تھا۔ اس نے ضبط سے انہیں دلاسا دیا، جبکہ وہ یہ سب خود کے لیے چاہتا تھا۔ وہ سب اندر چلے گئے۔ گھر کا گیسٹ روم ان کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ ماہ رخ کو کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ تم ہمیں وہیں لے چلو، وہاں کون ہے؟ وہ بے چین تھی، اس کی پلکیں بھیگتی تھیں۔ راغب نے تحمل سے کہا۔ اس کی آواز میں تحمل تو تھا، لیکن آواز ایسی مدھم تھی جیسے کنویں سے نکل رہی ہو۔ وہاں ردھم کی امی اور دوست ہے، میرا ستیلا بیٹا بھی ہے، وہ لوگ اس کا دھیان رکھ رہے ہیں۔ تم لوگ لمبا سفر کر کے آئے ہو، آرام بہتر ہوگا۔ اس کی بات پہ ماہ رخ نے اسے تعجب سے دیکھا۔ آرام؟ کیسا آرام؟ ہم یہاں آرام کرنے نہیں آئے، اور نہ ہی ہمیں آرام ملے گا۔ تم جو کر رہے ہو مت کرو، ہمیں اسپتال جانا ہے۔ اس کی بے چینی اب غصے میں بدل رہی تھی۔ ماہ رخ کی تائید چچی نے بھی کی تھی۔ راغب مہمان نوازی کے اصول سے بے بہرا نہیں تھا، یہ اس کے سگے تھے، ان کے آنے پر وہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔
لیکن موقع ایسا تھا کہ جو وہ کرنا چاہ رہا تھا اس کی بھی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ اس نے خان سامہ سے چائے کا کہا تھا۔ اچھا بس چائے پی لو، تھکن اتر جائے گی۔ ماہ رخ نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ تم زہر کا انتظام کر لو، ہم وہ پی لیں گے۔ اگر تم نہیں لے کے جا سکتے تو ہم خود چلیں گے۔ کہاں جانا ہے؟ کہیں جوتیاں چٹکھاتی گئیں تو پہنچ ہی جائیں گی۔ تم چائے سے خود لطف اٹھاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ اس نے تیزی سے کہہ کر سر کو جھٹکا دیا اور ماہ کو دیکھا جو اٹھ رہی تھی۔ راغب نے گہرا سانس لیا۔ اب جتنی مرضی جلدی کر لی جائے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب تحمل بہتر ہوگا۔ کچھ بدل سکتا تو میں بھاگتا پھرتا، لیکن اب میری لگامیں کسی ہوئی ہیں۔ تقدیر نے سب دکھا کر مجھے باندھ دیا، اس لیے اب سب کچھ تحمل سے کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ شکستہ تھا۔ ماہ رخ اور چچی کی نگاہیں ایک پل کو ملی۔ ماہ رخ کے جو اعصاب تنے تھے وہ ڈھیلے پڑنے لگے۔ راغب سچ ہی تو کہہ رہا تھا، اسے اب کسی بات کی جلدی نہیں تھی، حوصلہ دینے کی یا ردھم کو دیکھنے۔ اب ردھم اور یہ حوصلہ سب یہی ہیں، اور حوصلہ تو آرام سے ہی دیا جاتا ہے، پر دل منتشر تھا۔ وہ ردھم کو دیکھنا چاہتا تھا۔ پر ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، اس نے کہہ کر اب کی بار راغب کو توجہ سے دیکھا تھا۔ اوپر سے نیچے تک ہر نقش کو اس نے پرکھا جو میلے سے ہو رہے تھے، بال بکھرے ہوئے، چہرہ بیمار اور تھکا ہوا، پینٹ پر مٹی لگی تھی اور سفید شرٹ اپنا رنگ دھندلا کر چکی تھی۔ اوپر کے بٹن بے ترتیبی سے کھلے تھے اور آستینیں اوپر تھیں۔ باہر کا موسم سرد تھا اور راغب بے نیازی دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس پر موسم اثر نہ کر رہا ہو۔ لیکن ماہ رخ کو محسوس ہوا کہ راغب کو فریش ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے تم فریش ہو جاؤ، ہم چائے پی لیتے ہیں۔ وہ اپنا انداز نہیں بھولی تھی۔ راغب چونکا۔ سمجھنے پر اس نے سرنامے ہلایا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم لوگ چائے لو، میں بس باہر ہوں لون میں، وہ کہہ کر جانے لگا جب ماہ رخ نے ٹوک کر لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کہا ہے کہ کپڑے بدل لو، کچھ بہتر پہن لو۔ راغب کے قدم رک گئے۔ چچی نے بھی جملہ جوڑا، ماہ رخ ٹھیک کہہ رہی ہے، اپنی حالت دیکھو۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا، پھر اسی خاموشی سے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ماہ رخ نے بھیگی آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ اس کو دیکھ کر دل پھٹ رہا ہے۔ ردھم کو دیکھوں گی تو کیا ہوگا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے۔ چچی نے گرم شال کا پلو آنکھوں پر رکھ لیا۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ ان کا بوڑھا وجود کانپ رہا تھا۔ پانی اس کے وجود پر تیزی سے برس رہا تھا۔ شاور مکمل طور پر کھلا ہوا تھا۔ اس کے جھرنے نما نقطوں سے پانی کی بوندیں تیزی سے راغب چوہان کے وجود کو بھگو رہی تھی۔ وہ شرٹ سمیت پانی کے نیچے کھڑا تھا۔ پانی یک بستہ تھا، اتنا ٹھنڈا کہ اس کا جسم سن ہو چکا تھا، لیکن وہ ایک ہی سمت کھڑا اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، آنکھوں کی سرخی برقرار تھی، لب آپس میں بھیچے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ایک ہی منظر گھوم رہا تھا، مردہ ہوتا وجود، اس کے جسم سے بہتا ہوا خون، اور وہ ویران عمارت جس میں ردھم موجود تھی۔ اتنا سب خود کو سمجھانے کے بعد بھی اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ سب کا قصوروار وہ خود ہے۔ نہ وہ یہ پارٹی ارینج کرتا، نہ ردھم غائب ہوتی، نہ لوگوں کو اسے نقصان پہنچانے کا موقع ملتا۔ یہ سب کچھ راغب کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس سب کا قصوروار راغب ہے۔ راغب نے آہستہ آہستہ اپنی شرٹ کے بٹنوں کو کھولنا شروع کر دیا تھا۔ شرٹ کو جسم سے اتارتا وہ ایک جانب پھینک چکا تھا۔ اب اس کا خوبصورت کثرت زدہ وجود آئینے میں صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بال لٹوں کی صورت میں ماتھے پر موجود تھے اور پانی بہتا اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ اس نے آنکھوں کو بند کیا تو ردھم کی صورت اس کے سامنے گھوم گئی۔ جب وہ ICU میں اس کے پاس گیا تھا اور ردھم نے اس کا ہاتھ بھی لگوانا گوارا نہیں کیا تھا، وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ شاید وہ بھی راغب کو ہی اس چیز کا قصوروار سمجھتی ہوگی، جبکہ اس نے یہ سب اپنی زبان سے نہیں کہا تھا، لیکن راغب یہ محسوس کر چکا تھا۔ یا ہو سکتا ہے
کہ اس کی غلط فہمی ہو۔ دل میں سوالوں کا جال بہت تیزی سے بنتا جا رہا تھا اور اس کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی سے اپنے جسم میں جلنے والی آگ کو سکون پہنچا رہا تھا، لیکن یہ آگ پل پل بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پیشانی پر رکھا اور پھر بالوں کو سمیٹ کر پیچھے کرتا وہ چہرے کو اوپر کر کے پانی کی بوندوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ اسے اب بس صبر سے کام لینا تھا۔ جتنی خاموشی سے یہ سب ہوا، اسے اتنی ہی خاموشی سے ہر اس شخص کے گریبان تک پہنچنا تھا جو اس سب میں ملوث تھا۔ ماہ رخ اور چچی ردھم کے ارد گرد بیٹھی تھی۔ ردھم انہیں دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور پھر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی ماہ رخ بھی اپنا حوصلہ کھو چکی تھی، لیکن اس وقت اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ راستے میں راغب نے انہیں تمام حقیقت بتا دی تھی۔ انہیں ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ بچے کی موت کیسے ہوئی ہے۔ انہیں بس یہ پتہ تھا کہ بچہ اس دنیا میں نہیں آیا۔ جب انہوں نے سچائی کو جانا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ بات راغب نے صرف ماہ رخ کو بتائی تھی اور ماہ رخ نے اپنے طریقے سے چچی کے کانوں تک پہنچا دی تھی تاکہ انہیں صدمہ کم پہنچے۔ تمام حقیقت کو جان لینے کے بعد ماہ رخ کے پاس جو چند الفاظ ہمت باندھنے کے لیے بچے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ جس طرح سے وہ بچی اس دنیا میں آتے آتے واپس چلی گئی، اس کے بعد تو کسی بھی قسم کا حوصلہ ردھم کو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ردھم کا سچ میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس بات کو ماہ رخ تسلیم کر چکی تھی اور اب وہ دونوں ماں بیٹی ردھم کے پاس بیٹھی اسے ترہم سے دیکھ رہی تھی۔ ردھم روئے جا رہی تھی۔ وہ انہیں بتا رہی تھی کہ اس نے اپنا بچہ کھو دیا۔ اس کی ایک ہی کہانی تھی، ایک ہی دکھ تھا جو وہ ہر آنے والے کو سنا کر رو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے پیٹ کی جانب اشارہ کرتی، انہیں سب بتاتی کہ کس طرح اس نے اپنے بچے کو بچانا چاہا، کس طرح اس نے ان لوگوں کی منتیں کی، کس طرح اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور کیسے سب کچھ بے سود رہا۔ اور پھر بعد کی کہانی، اس نے ماہ رخ کا ہاتھ پکڑا۔ اپنی بھیگی آنکھوں سے لگاتے ہوئے اس نے ماہ رخ کا نام پکارا۔ چچی کے بوڑھے ہاتھ کو بھی وہ تھام چکی تھی۔ دونوں کے ہاتھوں کو سینے پر دھر کر وہ روتے ہوئے بولی، راغب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے بچے کو دیکھنے بھی نہیں دیا۔ وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اس کی ماں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب راغب کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں اپنی امی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ ان کے دل میں جو آتا ہے وہ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں مجھے بتاتے ہیں۔ اب بتانا کا آپ خود سوچیں، کوئی فائدہ ہے؟ میرے دل کو سکون نہیں پہنچ رہا۔ میں کیسے خود کو سمجھاؤں؟ آپ کیا وہ واپس آئے گا؟ میں کیا آپ جا کر ٹھیک ہوں گی؟ میں زمین پھاڑوں؟ میں کیسے اس وجود کو اپنے سامنے لے کر آؤں؟ اور آگے بہت برے ہیں۔ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ روئی جاتی اور یہی بات بار بار کہی جاتی۔ راغب ماہ رخ کو بتا چکا تھا کہ ردھم فی الحال راغب کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہے، تو وہ اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دے، بس اس کی ہاں میں ہاں ملا دے۔ ایک بار وہ کچھ بہتر ہو گئی تو راغب اسے خود سنبھال لے گا۔ وہ ایسے تو نہیں جانے دے گا ردھم کو جس طرح وہ جانے کی باتیں کر رہی ہے۔ ماہ رخ نے ردھم کی مکمل بات سنی تو سر کو جنبش تھی اور محبت سے اس کے ماتھے کو سہلاتے ہوئے وہ ہلکے ہاتھ سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ تم خود کو ریلیکس رکھو میری جان، ہم سب بعد میں راغب سے سب کا حساب لیں گے۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ راغب نے سچ میں غلط کیا، پر ابھی تو تم آرام کرو۔ میں آ گئی ہوں نا، میں اور امی دیکھنا راغب کو اچھی خاصی سنائیں گے۔ تمہاری امی بھی تو یہی کہہ رہی ہیں باہر کہ راغب نے غلط کیا۔ سب تمہارے ساتھ ہیں، ہم راغب کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ ابھی تم میرے اچھے بچے کی طرح آرام کرو، سب کچھ بھول جاؤ۔ اس کا جملہ پورا ہوتے ہی ردھم نے رندھی ہوئی آواز سے کہا، میں سب کچھ نہیں بھول پا رہی۔
ہر منظر جیسے میرے دماغ میں نشق ہو گیا ہے۔ ایک ہی رات میں میرا سب کچھ لٹ گیا۔ میں نے اس دن کا تو کبھی انتظار نہیں کیا تھا۔ میری گنتی تو 15 دن آگے کی تھی۔ میں اس دن کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کیا کچھ سوچ رکھا تھا اور کیا ہو گیا، مجھے صبر نہیں آ رہا، اور شاید پوری زندگی نہیں آئے گا۔ میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو مجھے وہ سب دکھائی دیتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے رات سے ڈر لگ رہا ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ آج رات ہی نہ ہو، بلکہ کبھی رات نہ ہو، اندھیرا کبھی بھی نہ ہو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں وہ سب کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ وہ ماں رخ کے ہاتھ کو اپنے سینے میں بھینچ کر چچی کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر رو رہی تھی۔ وہ ماں بیٹی دبی دبی سسکیوں سے ردھم کا ساتھ دے رہی تھی۔ جو بھی اندر سے باہر آتا، راغب بے چینی سے اس سے ایک ہی سوال کرتا کہ ردھم کیسی ہے، وہ اب ٹھیک تو ہے نا؟ سب اسے حوصلہ دے رہے تھے، لیکن ماہ رخ نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور وہ اسے لے کر کوریڈور سے آگے بڑھتی باہر باغیچے کی جانب لے آئی۔ وہاں راغب کو اپنے مقابل کھڑا کر کے اس نے چند پل اس کی صورت دیکھی اور پھر وہ گویا ہوئی۔ تم خود اندر کیوں نہیں جا رہے؟ اسے تمہاری ضرورت ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، راغب نے بے بسی سے فوراً کہا۔ میں اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جب میں پہلے گیا تھا وہ میری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں ہے۔ ماہ رخ نے گہرا سانس بھرا۔ تم یہ سب اپنے طریقے سے ہینڈل کرو، تم اس کی رگ رگ سے واقف ہو، تم جانتے ہو وہ کیسے سنبھلے گی۔ اس طرح اس سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو وہ تم سے مزید بدگمان ہو جائے گی۔ اسے تمہاری ضرورت ہے۔ راغب نے سر کو جنبش دی۔ میں جانتا ہوں اسے میری ضرورت ہے، لیکن میں اس کا سامنا نہیں کر پا رہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی تڑپ دیکھتا ہوں تو میرا جسم آگ میں جلنے لگتا ہے۔ مجھ پر اس کے الفاظ اثر نہیں کرتے، لیکن اس کے آنسو، انہیں کیسے نظر انداز کروں؟ وہ جب روتے ہوئے مجھ سے سوال کرتی ہے تو میرا دل کٹنے لگتا ہے، جیسے کوئی زنگ آلود چھری میرے گلے پر چلا رہا ہو۔ میں اتنی تکلیف میں ہوتا ہوں کہ میں تمہیں بتا نہیں پا رہا۔ اس کی مکمل بات سننے کے بعد ماہ رخ چپ ہو گئی تھی، پر اس کی آنکھوں میں واضح لکھا ہوا تھا کہ راغب کو ردھم کے پاس جانا چاہیے۔ راغب بھی جانتا تھا کہ پورا دن ان لوگوں نے ردھم کو سنبھال لیا، رات میں اسے ہی ردھم کے پاس رکنا ہے۔ اب چاہے ردھم کچھ بھی کہے، کچھ بھی کر لے، لیکن رات میں تو راغب بھی اس کے پاس رہے گا، وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ جاری ہے۔